बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। लीक्स का सिलसिला तो जारी है, साथ ही साथ इल्ज़ामात और इंकशाफात का भी मौसम है। आजकल बहुत ट्रेंडिंग है ये सारी चीज़ें, लेकिन इसके साथ साथ दौरों का, यानी बैरून मुमालिक दौरों का और वहाँ पर जाकर के मीटअप्स करने का जो सिलसिला है, उसका भी सीज़न का आगाज़ हो गया है। आर्मी चीफ जो हैं पाकिस्तान के, वो सऊदी अरेबिया के दौरे पर हैं, एंड फॉर ऑल द गुड रीजंस। गुड न्यूज़ है इस हवाले से, वो हम बिल्कुल इस बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक और गेट टुगेदर के बारे में बता दूं, वो है जी जिनीवा गेट टुगेदर। आपने इससे पहले लंदन प्लान और इस तरह की चीज़ें सुनी होंगी। ये कोई प्लान नहीं है, ये गेट टुगेदर। और मैं आपको बता देती हूँ कि कौन से 3 बड़े जिनीवा के अंदर एक गेट टुगेदर करने वाले हैं। एक तो सबसे पहले मरीम नवाज साहिबा, जो कि PMLN की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं। एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वो ऑफ कोर्स अपने ओहदे को शेयर कर रही हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा चीफ ऑर्गेनाइज़र का मतलब ये है कि उनके पास तमाम तर ऑर्गेनाइजेशन के, कंस्ट्रक्शन के, तामीर के, तकमील के वो तमाम तर पावर, ओहदा है और इख्तियार हैं जो कि पार्टी के प्रेसिडेंट के पास होते हैं। और पार्टी के, क्योंकि प्रेसिडेंट इस टाइम पर शहबाज शरीफ हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बिजी हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली हुकूमत करने में, क्योंकि वो मुल्क के वज़ीर आज़म भी हैं। सो लिहाजा तमाम तर जो मामलात हैं वो मरीम नवाज़ के सुपुर्द किए गए। और अब क्योंकि मरीम नवाज़ को पाकिस्तान आना है, उनकी एक सर्जरी जो है वो काफ़ी अरसे से ड्यू थी, जिसके बारे में वो पाकिस्तान में होते हुए, जब उनका पासपोर्ट उनके पास नहीं था, अदालत के पास था और उन्होंने ख़ुद जमा कराया था, तो जब ये बात होती थी तो हमेशा कहती थी कि मुझे एक सर्जरी के लिए बाहर जाना है। तो अब वो वक्त आ गया है, क्योंकि जिनीवा एक सर्जरी के लिए गई हैं। इट्स अ माइनर सर्जरी, लेकिन इसका इसलिए भी वक्त आ गया है क्योंकि उसके बाद उनको पाकिस्तान आना है। सर्जरी का जो भी डाउन टाइम है उसको मुकम्मल करके, यानी जिनीवा से वो वापस लंदन जाएंगी और फिर उसके बाद वो पाकिस्तान के लिए परवाज़ भरेंगी अपना डाउन टाइम मुकम्मल करने के बाद। तो जो भी उनकी सेहत के लिए डाउन टाइम चाहिए होगा उसको वो मुकम्मल करेंगी। और उसके बाद जब वो पाकिस्तान आएंगी तो फिर बहुत जल्दी उनका वापस लंदन जाने का प्लान नहीं होएगा। वो इसलिए क्योंकि वो वापस आते ही पाकिस्तान के अंदर अपनी पार्टी की तश्कील-ए-नौ के अंदर बिज़ी हो जाएंगी। तो मरीम नवाज़ गई हैं जिनीवा सर्जरी के लिए, तो ज़ाहिर सी बात है वालिद साहब जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है, मैं देख रही थी बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी मरीम नवाज़ तो सर्जरी कराने गई है, तो जो नवाज शरीफ हैं वो क्या करने गए हैं। वो बेटी को एक तो कंपनी तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो चहलकदमी के लिए भी गए हैं, इसलिए ताकि हवा चेंज हो, माहौल चेंज हो। और वो भी इसलिए क्योंकि उनको डॉक्टर्स अक्सर, ये बहुत कम लोगों को पता है और मोस्टली जितने भी PTI के जो सपोर्टर्स हैं वो उसका मजाक भी बहुत उड़ाते हैं। मैं इस चीज़ से इज्तनाब करूँगी। अगर नवाज शरीफ साहब के हेल्थ इश्यूज़ ना होते तो मैं भी शायद ये कहती कि भाई मियाँ साहब पाकिस्तान आ जाओ, लेकिन मैं किसी की सेहत के मामले के ऊपर कभी मजाक नहीं करती। ये सेंसिटिव इश्यूज़ होते हैं, नहीं करने चाहिए। लेकिन PTI के लोगों को कौन रोके, वो मजाक करते हैं कि जी चहलकदमी करनी है, हवा माहौल ही बदलना था तो पाकिस्तान आ जाते। उनके डॉक्टर्स, नवाज शरीफ के डॉक्टर्स उनको बहुत दफ़ा ये कहते हैं कि आप थोड़ी आउटिंग किया करें, वो आपकी सेहत के लिए बेहतर है। बिकॉज़ उनकी बेगम के जाने के बाद वो काफ़ी डिप्रेस होते हैं। और फिर मरीम नवाज़ भी काफ़ी अरसे पाकिस्तान में रही हैं, तकरीबन 2-2.25 साल उनकी मुलाकात नहीं हुई आपस में। और फिर उसके बाद अब जब वो गई तो जो नवाज शरीफ साहब में पहले उनके साथ यूरोप के एक दौरे पर थे, और अब खैर जिनीवा उनको सर्जरी के लिए कंपनी कर रहे हैं, थोड़ी मॉरल सपोर्ट भी होगी, थोड़ी वो सैर व तफरी भी कर लेंगे। और इतवार को विच इज़ संडे जिनीवा के अंदर एक होनी है डोनर कॉन्फ्रेंस। तो शहबाज शरीफ साहब भी अपने एक छोटे से वफ्त के साथ, नॉट द बड़ा वफ्त, एक छोटे से वफ्त के साथ जो हैं वो जिनीवा जाएंगे। अब जब शहबाज शरीफ जिनीवा में हों, मरीम नवाज साहिबा जिनीवा में हों, नवाज शरीफ साहब जिनीवा में हों, या फिर अगर मैं एक तरफ से इसको रखूँ कि पार्टी का ताहयात कायद, पार्टी का प्रेसिडेंट और पार्टी की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अगर एक जगह पर हों, तो क्या वहाँ सियासत डिस्कस नहीं होगी? क्या वहाँ कुछ अहम फैसले नहीं होंगे? क्या वहाँ पर पाकिस्तान में जो हो रहा है या जो करना है, क्या उस बारे में बात नहीं होगी? तो ऑफ कोर्स होगी। सियासतदान है एट द एंड ऑफ द डे, और फैमिली मेम्बर्स भी हैं, तो आपस में बात तो करेंगे ही करेंगे। सो ये इस हवाले से ये जो जिनीवा का जो गेट टुगेदर है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो चीफ़ ऑर्गेनाइजिंग के जो इख्तियारात मरीम नवाज़ को दिए गए हैं उसके ऊपर एक प्रॉपर लाहे अमल बनना है, जिसकी शुरुआत इस मीटिंग से शुरू होगी, इस मीटअप से, गेट टुगेदर से शुरू होगी। क्योंकि वोट को इज्जत दो का बयानिया तो अब नहीं चलेगा। PMLN को इस टाइम पर मंशूर और बयानिया दोनों नए चाहिए, ब्रांड न्यू चाहिए। क्योंकि वोट को इज्जत दो का बयानिया था एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया। अभी मामलात एंटी इस्टेब्लिशमेंट वाले नहीं हैं, अभी मामलात सर्वाइवल वाले हैं। मुल्क को एक सर्वाइवल मोड पे चलाना है
اور اس کو مشکلات سے باہر نکالنا ہے، اور ایسے میں جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ ایز این ایڈمنسٹریٹر اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ الیکشنز کے حوالے سے جو ہے وہ بات ہونے والی ہے۔ آپ نے جو ہے یہ الیکشنز والی بات کو نا یہاں پہ پلے باندھ لینا ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیوں بات ہونے والی ہے، کیونکہ ایک اور خبر چل رہی ہے اور یہ اس کو ریومر کی طرح پھیلایا جا رہا ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ خبر اتنی لائٹ ہے نہیں، اس خبر میں ضرور کوئی نہ کوئی جان ہے اور کافی تگڑی قسم کی جان ہے۔ اور اگر یہ خبر، یہ جس طریقے سے اس کو پورٹری کیا جا رہا ہے نا لائٹر نوٹ کے اوپر کہ جیسے ایسا ریومر کہ سنا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، اگر یہ خبر ٹھیک ثابت ہوئی تو اس کا ڈائریکٹ تعلق کہیں نہ کہیں الیکشنز کے ساتھ ہے، وہ الیکشنز جس کے بارے میں جنیوا گیٹ ٹوگیدر کے اندر بات ہوگی۔ شہباز شریف، مریم نواز شریف صاحب انتخابات کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ مارچ اپریل کے اندر اس بارے میں مکمل طور پر فیصلہ کرنا ہے اور اسکیڈول بنانا ہے کہ ملک میں الیکشنز کب کرانے ہیں۔ ویسے تو جو ایک اور حکومت کے اتحادی ہیں جو کہ بلاول بھٹو ہیں، وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم قبل از وقت انتخابات کے حق میں نہیں ہیں، لیکن ہم دیر سے انتخابات کے بھی حق میں نہیں ہیں۔ یہ ریسنٹلی بلاول کا یہ بیان تھا جب سی کی میٹنگ کے بعد انہوں نے میڈیا سے ایڈریس کیا، تو اس بیان میں بھی جان نظر آئی۔ لیکن یہ ہے کہ انتخابات کے حوالے سے بات لازماً ہونی ہے، الیکشنز کے حوالے سے کہ اگلے کیا ہوں گے، اینڈ لاسٹ بٹ نیور دا لیسٹ آف کورس عمران خان اور اس کے بیانیے پر بھی بات ہوگی، کیونکہ جس طریقے سے وہ پرسنل اٹیکس کر رہے ہیں فوج کے اوپر، یہ بہت ہی زیادہ غیر ذمہ دارانہ اپروچ ہے۔ وہی میں نے جیسے کہتی ہوں اکثر کہ یہ آگ سے کھیلنے کے برابر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہوں گی کہ جنیوا کی ٹھنڈ کے اندر پاکستان کی تڑکتی بھڑکتی سیاست کے حوالے سے فیصلے کیے جائیں گے۔ دوسری طرف جو خبر بہت اہم ہے جو الیکشنز کے ساتھ صحیح نتھی ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی کچھ ذرائع کی مانیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی صدر عارف الوی صاحب کے تھرو ایک پیغام عمران خان نے، پاکستان تحریک انصاف نے موجودہ آرمی چیف کو پہنچایا کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ماضی کو بھلا کر کے، سب کچھ بھول کر کے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور ایک نئے دور کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کیا ہوا ہوگا؟ آپ کو انتظار ہے کہ کیا یہ ملنے والے ہیں یا نہیں؟ ہم سب کو بھی انتظار ہے، لیکن اس خبر کا دوسرا حصہ بھی ہے۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ آرمی چیف نے، انہی ذرائع کی اگر ہم مانیں تو آرمی چیف نے اپنے پرائم منسٹر جو کہ کون ہے، شہباز شریف صاحب، ان کو آگاہ کیا کہ صدر عارف الوی کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ انگیجمنٹ کی جائے۔ عمران خان صاحب جو ہے بات کرنا چاہتے ہیں، نیا تعلق بنانا چاہتے ہیں یا ماضی کو بھلانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کہا ہوگا؟ شہباز شریف صاحب نے یہ تھوڑی کہنا نہیں جی تسی رہن دو، یہ تھوڑی نہ ہونا ہے۔ تو دا پوائنٹ از کہ شہباز شریف صاحب کے نالج میں، دا پرائم منسٹر آف پاکستان کے یہ نالج میں ہے کہ دا پریزیڈنٹ آف پاکستان، وہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر کہاں کہاں ایک برج کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ سو اگر آپ آنے والے دنوں میں عنقریب یہ سنیں کہ انتخابات کے حوالے سے یا اس کے اسکیجولنگ کے حوالے سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے، تو آپ یہ سمجھیے گا کہ شہباز شریف نے، موجودہ ملک کے آرمی چیف نے، پریزیڈنٹ عارف الوی نے، تینوں نے مل کر کے معاملے کو افہام و تفہیم کے ساتھ سلجھانے کی کوشش کی، بٹ دس از یٹ ٹو بی ڈیسائیڈڈ۔ یہ بہت ارلی ہے ابھی کہنا کہ افہام و تفہیم سے مسئلہ حل ہو جائے گا کہ نہیں، کیونکہ عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ بات ہو گئی، فار ایگزامپل عاصم منیر صاحب کے ساتھ اگر ان کی ملاقات ہو بھی جاتی ہے یا پی ٹی آئی کے ساتھ ایک بیٹھک ہو جاتی ہے فار ایگزامپل، اس کے بعد بھی ضروری نہیں ہے کہ عمران خان صاحب سیٹسفائیڈ ہوں گے، کیونکہ عمران خان صاحب کو نیگیٹو تھاٹس اور نیگیٹیوٹی پھیلانے کی عادت ہے۔ وہ اپنے ایگریشن پر جیتے ہیں اور اپنا ایگریشن بیچتے ہیں، ایک نیگیٹو ایگریشن بیچتے ہیں، اور ان کا کچھ پتہ نہیں ہے ان کے ساتھ معاملات کا۔ خواجہ سعد رفیق کا مشہور زمانہ یہ ڈائلاگ ہے، وہ اکثر بولتے ہیں، ڈائلاگ ان دا سینس کہ آن ریکارڈ ہے، وہ اکثر بولتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ پتہ نہیں ہوتا نا کہ آپ ابھی جو بات کر کے فائنل کر کے اٹھ رہے ہیں آن ریکارڈ یا آف ریکارڈ، وہ اس پر قائم بھی رہیں گے کہ نہیں۔ آپ کے ساتھ کچھ اور کر بیٹھ کر کے جائیں گے اور کہیں اور جا کر کے پورا کا پورا معاملہ چینج کر لیں گے۔ اس کی بہت سی ایگزامپلز ہیں کہ وہ جب عثمان بزدار صاحب کو واپس ماضی میں جائیں، عثمان بزدار صاحب کو جب ہٹا کر کے علیم خان یا پھر اس کی جگہ پرویز الہی صاحب کو لگانا تھا اور عمران خان صاحب مان بھی گئے تھے، اور پھر فواد چودھری صاحب نے باجوہ صاحب کو بتایا تھا، یاد ہے نا آپ کو یہ واقعہ کہ باجوہ صاحب کو فواد چودھری صاحب نے بتایا تھا باجوہ صاحب اتنے خوش نہ ہوں، ابھی کل سے پہلے رات بھی آنی ہے، عمران خان نے راتوں رات بدل جانا ہے۔
یاد ہے نا آپ کو. اور پھر جب انہوں نے استعفے دیے تھے تب بھی جب ان کے ساتھ مذاکرات چل رہے تھے, آپ کو یاد ہے, تب بھی عمران خان صاحب, پاکستان تحریک انصاف کہتی تھی ہاں جی دے دیے استعفے, بند کمروں میں جا کر کے پھر انہوں نے کہنا شروع کر دیا ایسے کوئی نہیں استعفے دیتے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو عمران خان صاحب کا کچھ نہیں پتا, بلکہ ابھی بھی آپ ان کے انٹرویو سن لیا کریں, جب ایک ہی نشست کے اندر سیم بات ہے, ایک ہی نشست میں مان لیتے ہیں میں پلے بوائے ہوں اور اسی نشست کے اندر دوسرے کی کیریکٹر اسیسینیشن کر دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو عمران خان کے ساتھ ٹرسٹ ایشوز ہیں بہت زیادہ لوگوں کے. اور اب اچھی خبر میں آپ کو سنا دیتی ہوں, اور اچھی خبر یہ ہے کہ آبویسلی پنجاب کے اندر جو ایک سیاسی خلا ہے, اور پنجاب جو ہے ایک بڑا سوکھا سوکھا پھیکا پھیکا سا لگتا ہے, کیونکہ نون لیگ کی آبویسلی وہ جارحانہ قسم کی پارٹیسپیشن اس میں ہے نہیں, تو وہ عنقریب مریم نواز کی سرجری کے بعد اور پاکستان آنے کے بعد وہ کہیں نہ کہیں پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی. آپ کو نظر آئیں گی خبروں کے اندر بھی ہل جل کرتی ہوئی بھی نظر آئیں گی, اور اس کے علاوہ لوگوں سے ملتی بھی نظر آئیں گی. اور دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ جو ہمارے آرمی چیف صاحب سعودی عربیہ کے دورے پر ہیں, وہاں سے آ رہے ہیں جی ڈالرز. اچھا, ڈالرز تو صرف دکھانے کے لیے آ رہے ہیں, دکھانے کے ان دا سینس کہ وہ صرف ایک ایسے گارنٹی پاکستان کے جو اکاؤنٹس ہیں اس میں پڑے رہیں گے, ناٹ دیٹ کہ وہ کوئی اسپینڈنگ کے لیے ڈالرز آ رہے ہیں, لیکن ایسے میں ان ڈالرز کا بھی بہت سہارا ہے, بیکاز ایسے گارنٹی وہ یوز ہو سکتے ہیں. لیکن اس سے کہیں زیادہ ضروری یہ ہے کہ سعودی عربیہ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات خراب ہوئے تھے مہان دنیا کے پاپولر ترین لیڈر عمران خان کی وجہ سے, وہ تعلقات کہیں نہ کہیں اب بہتری کی طرف جا رہے ہیں. میں اب آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں اسٹوری. ہوا یہ تھا کہ جب UN کے اجلاس سے خطاب کے لیے جب عمران خان صاحب جا رہے تھے, جب وہ وزیر اعظم تھے, تو واپسی پر وہ آ رہے تھے تو جہاز کس کا تھا؟ محمد بن سلمان کا. اس جہاز کے اندر بیٹھ کر کے جس شخص کا جہاز تھا اسی شخص کے بارے میں وہ چغلیاں کر رہے تھے. جب یہ بات محمد بن سلمان کو پتہ چلی تو ان کو بہت زیادہ ناگوار گزری, ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ سعودی گھڑی کا قصہ سب کو پتہ ہے, ظاہر سی بات ہے برا تو لگا ہوگا, بہت برا لگا ہوگا. پھر سعودی عربیہ کی ہی سرزمین پر جس طریقے سے جب بلاول, شہباز شریف وغیرہ سب عمرے کی سعادت حاصل کر رہے تھے, اس ٹائم پر جو اس پاک سرزمین کے اوپر جو نعرے لگائے گئے چور چور کے, جو گالیاں دی گئیں, جس میں مریم اورنگزیب صاحبہ کو بھی بہت زیادہ گالیاں پڑی, بہت زیادہ ٹرول کیا گیا, بہت زیادہ طوفان بدتمیزی تھا, اس میں بھی آبویسلی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا ہاتھ نکلا. وہاں سے بھی ظاہری سی بات ہے ریلیشنز کافی زیادہ حد تک افیکٹ ہوئے. اینڈ لاسٹ بٹ نیور دا لیسٹ, ابھی جب عمران خان نے اپنی فائنل کال کا اعلان کرنا تھا, یہ وہی تاریخیں تھیں جس کے اوپر سعودی ولی عہد نے پاکستان آنا تھا, اور پھر وہ نہیں آئے, ڈیلے کیا گیا. پہلے ایک آ گیا کہ ڈیلے ہو گیا, اور پھر وہ دورہ ہی ایک طرح سے مؤخر ہو گیا, کیونکہ عمران خان صاحب نے اپنا تماشا لگانا تھا. اب جب ایک بندہ اپنی لچ فرائی کر رہا ہے اور اپنے تماشے لگا رہا ہے, تو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ملک ایک دفعہ دیکھے گا, دو دفعہ دیکھے گا, تیسری دفعہ دیکھے گا؟ ورنہ سعودی عربیہ کے ساتھ تو اتنے اچھے تعلقات تھے کہ جب نواز شریف نے 2013 کے اندر اپنی حکومت بنائی تھی الیکشنز میں, تو تب تو سعودی عربیہ نے بہت سے پیسے نواز شریف کو اپنے پرسنل تعلقات کی بنا کے اوپر پاکستان کے لیے تحفہ دے دیے تھے. اور آج وہ وقت ہے کہ وہ ملک صرف گارنٹی کے طور کے اوپر ڈالرز دے رہا ہے, کیونکہ بیچ میں اتنے زیادہ ریلیشنز خراب ہو گئے تھے سعودی عربیہ کے ساتھ, کیونکہ سعودیہ کے ساتھ پاکستان کے ریلیشنز بہت الگ اور بہت ڈفرینٹ رہے ہیں, اور بہت ادھر جو ٹیوننگ ہے نا پاکستان کی وہ بہت ڈفرینٹ ہے. ایک تو آف کورس شریفز کے جو تعلقات ہیں شاہی خاندان کے ساتھ, نمبر 1 پرسنل تعلقات. نمبر 2 یہ کہ جو سعودیہ کی جو فوج ہے, پاکستان کی جو فوج ہے, اس کو ٹریننگ میں مدد کرتی ہے. ہاؤ کین یو آل فرگیٹ راحیل شریف صاحب, جن کے لیے اسپیشل ایک قانون سازی کی گئی اور ان کو باہر بھیجا گیا. اچھا, اب ایسے معاملات کے اوپر بہت سے لوگوں کو, ہم جیسے لوگوں کو غصہ بھی آتا ہے, ہم سوال بھی اٹھاتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ بھائی پہلے باجوہ صاحب یہ سارے کام کر رہے تھے عمران خان کے لیے, اور اب جو ہے وہ موجودہ آرمی چیف کر رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ ملک جس حال میں ہے, ملک کو جس حال میں پہنچایا ہے ایک ایکسپیریمنٹ نے, جو کہ اس ٹائم کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا, تو بھائی اتنا تو اب کرنا بنتا ہے نا کہ اگر وہ ایکسپیریمنٹ اور وہ پروجیکٹ اگر فلاپ ہو گیا ہے تو اتنا تو کرنا بنتا ہے کہ کم از کم ملک کو اس حالت میں تو لے آؤ, تعلقات باقی ممالک کے ساتھ اس لیول پر تو لے آؤ جس لیول پر عمران خان کے پروجیکٹ کو لانے سے پہلے تھے. سوچئے گا ضرور اس بارے میں. تو کہیں نہ کہیں سے ڈالر بھی آ رہے ہیں, اور پنجاب کی جو سیاست ہے وہ بھی تھوڑی بہتر ہو جائے گی. تھوڑا سا بس انتظار کریں, لائک کریں, سبسکرائب کریں. آپ سے اگلے دی بینر سلیم شو میں ملاقات کرتے ہیں.